सकीना का शौहर पढ़ा लिखा नहीं था और वो इसे फैमिली वालों के सामने जाहिल गवार के ताने देती रहती और अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज करती। एक दिन सकीना एक शादी पर गई हुई थी और वहाँ इसका चाचा का बेटा अमेरिका से आया हुआ था। तो वो इसे कहने लगी, मेरा शौहर तो जाहिल गवार है और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती थी। तो इसके शौहर को बहुत बुरा लगा और वो इसे खड़े खड़े तलाक देकर चला गया। पहले तो सकीना बहुत खुश हुई और जब वो चाचा के बेटे के पास शादी की बात करने गई तो इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसी ने ही मेरी तो किस्मत ही फूट गई ऐसे मर्द से शादी करके। एकदम जाहिल गवार है, पता नहीं मेरे बाप ने क्या सोचकर मेरी शादी कर दी। अगर मेरी शादी अपने गवार भतीजे से ही करनी थी तो फिर मुझे इतना पढ़ाने की क्या ज़रूरत थी। पता है, पूरे गांव में मैं बीए पास हूँ और मेरा शौहर अंगूठा छाप। बड़ी शर्मिंदगी होती है मुझे इसे अपना शौहर कहते हुए। अभी भी सकीना अपनी सहेलियों के झमघट्टे में बैठी अपने शौहर की बुराइयां ही कर रही थी। वो लोग एक शादी पर आए थे, वहीं इसकी पुरानी सहेलियां भी आई थीं, अपने अपने शौहर और बच्चों के साथ। सकीना की शादी को बस 6 महीने गुजरे थे और इसने आज तक कभी दीन मोहम्मद की इज्जत नहीं की थी। हर वक्त इसे हकारत की नज़र से देखती थी, हकारत से बात करती थी। इसे एक तो अपनी पढ़ाई का गरूर था, दूसरा अपने खूबसूरत होने का। बाप ने बचपन की तय की हुई बात को ही तरजीह दी। हालांकि दीन मोहम्मद किसान था और बहुत मेहनत करता था। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सकीना के घर में तो काम करने वाली मुलाजमा तक थी, जिससे वो तकरीबन घर के सारे काम करवाती थी और दीन मोहम्मद इससे बहुत मोहब्बत भी करता था। इसके नखरे तक उठाता था। आज तक कभी भी दीन मोहम्मद ने इसे तंगी नहीं दी थी। हालांकि इसकी सास बहुत तेज थी। कहती थी, तुम कोई नवाब नहीं हो, शादी को 6 महीने हो गए, अभी तक तुम तरीके से घर के कामों में हाथ नहीं बटाती। मूड होता है तो खाना बना लिया, नहीं होता तो कमरे में बैठी रहती हो। सकीना कहने लगी, अगर काम ही करवाना था तो किसी गवार लड़की को ले आती, वो घर के काम भी करती और तुम्हारी चाकरी भी करती। मैं तो पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं तो ऐसे काम नहीं करती जो मुझे पसंद ना हो। सकीना की सास कहने लगी, तुम्हें तो दीन मोहम्मद ने सर पर चढ़ा रखा है, तुम्हें कुछ कहता ही नहीं है। सकीना कहने लगी, वो अंगूठा छाप मुझे क्या कहेगा। ये तो मेरे बाप ने इस पर एहसान किया कि मुझ जैसी पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की की शादी इससे कर दी। इसे तो अपनी किस्मत पर रश्क होना चाहिए। इसकी सास इसे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे दुनिया जहान की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और हसीन लड़की सिर्फ तुम हो। अरे बहुत हैं तुम्हारी जैसी, और अपने शौहरों के और ससुराल वालों की खिदमत भी करती हैं। अरे जमीला को देखा है, तुम्हारी ही सहेली है, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है। बस यही है ना कि तुम्हारी तरह 14 जमातें नहीं पढ़ी, लेकिन 10 जमातें पास है। इसका सलीका तरीका देख कर तो मैं हैरान रह गई। अपने ससुराल को इसने कितने तरीके से रखा है। सास के आगे जी अम्मी कहते इसकी ज़बान नहीं थकती। और एक तुम हो, कभी तमीज़ से बात नहीं की। सकीना कहने लगी, तो फिर इसी की छोटी बहन ले आनी थी, घर के काम भी करती और आपके सामने जी हजूरी भी करती। मुझे ना ऐसी आदत है, ना मैंने कभी किसी की जी हजूरी की है, ना मैं करूँगी। सकीना की तेज तरार जबान सुनकर इसकी सास ने नाक मुंह चढ़ाया था। पता नहीं किस बात का घुमंड है इसे, अपने आप को पता नहीं कहाँ की शहजादी समझती है। 4 जमातें पढ़ लेने का मतलब ये थोड़ी है कि शौहर को और ससुराल वालों को हकीर समझती रहे। बात यहीं तक ख़त्म नहीं हो जाती थी। वो दीन मोहम्मद को भी 4 लोगों के सामने जलील कर देती थी। कहती थी, इसको तो बात करने की तमीज़ ही नहीं है। 4 जमातें पढ़ लेता तो अच्छे तरीके से बात करने आती। खुद को वो पता नहीं क्या समझती थी। तालीम करने का, हासिल करने का मकसद ये थोड़ी होता है कि दूसरों को गिरा हुआ और कमतर समझा जाए, बल्कि तालीम से शऊर पैदा होता है और शऊर हमें सिखाता है कि क्या ठीक है और क्या नहीं। दीन मोहम्मद सकीना को कुछ नहीं कहता था। एक तो बचपन से इसे पता था कि वो इसकी मांग है, इसकी बीवी बनेगी, इसलिए दिल में मोहब्बत के जज्बात पहले से मौजूद थे।
محبت کو پا لینا اس کے لیے بہت بڑی بات تھی، لیکن شادی کی رات ہی سکینہ کا رویہ دین محمد سے کچھ خاص اچھا نہیں تھا۔ تب بھی وہ اپنی برتری ہی دکھا رہی تھی۔ یہ احسان مانو کہ میں نے تم سے شادی کر لی، ورنہ مجھ جیسی لڑکی تمہیں کبھی مل ہی نہیں سکتی تھی۔ دین محمد شروع سے ہی کم گو قسم کا نوجوان تھا، لیکن پھر بھی یہ کہنے لگا کہ شوہر چاہے بیوی سے کم خوبصورت ہو یا کم تعلیم یافتہ ہو، درجے میں بڑا ہے، اور تم تو پڑھی لکھی لڑکی ہو، زیادہ بہتر طریقے سے جان سکتی ہو کہ شوہر کا مقام کیا ہوتا ہے۔ لیکن سکینہ نے کبھی بھی اس کی بات پر کان نہیں دھرے تھے، ہمیشہ یہی سناتی رہتی تھی کہ وہ پیاری ہے، پڑھی لکھی ہے، اس کو تو ایک سے بڑھ کر ایک اچھا رشتہ مل سکتا تھا۔ بس باپ کی وجہ سے وہ چپ ہو گئی اور صبر کر لیا۔ پہلے تو دین محمد کو سکینہ کی باتیں بہت بری لگتی تھیں، لیکن پھر اس نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنا شروع کر دیا۔ تکلیف دین محمد کو اس وقت ہوتی تھی جب وہ شادی یا کسی بھی محفل میں اپنے شوہر کی برائیاں ہر ایک سے کرتی تھی کہ اسے تو بات نہیں کرنے آتی، چار لوگ آ جائیں تو ہکلانے لگتا ہے، کچھ سمجھ نہیں ہے، پتہ نہیں میرے باپ نے مجھے کس گوار اور پینڈو کے پلے باندھ دیا ہے، کاش کہ میرا باپ میرے بارے میں سوچتا، میری شادی کسی اچھے نوجوان سے کروا دیتا، میری تو زندگی اجیرن بن کر رہ گئی ہے۔ میں اگر انگلش کے کوئی چار لفظ بول لوں تو یہ تو میری شکل دیکھنے لگتا ہے کہ کیا جواب دوں۔ ارے انسان کو اتنا بھی انگوٹھا چھاپ نہیں ہونا چاہیے، توبہ ہے، پتہ نہیں میں کن لوگوں میں پھنس گئی ہوں۔ وہ تو یوں ظاہر کرتی تھی جیسے شہر سے آئی ہو۔ ایک بار سکینہ کو پتہ چلا کہ اس کا چاچا زاد فاروق امریکہ سے آیا ہے۔ یہ سن کر تو اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ فاروق وہی تھا جس نے ایک بار سکینہ سے کہا تھا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور سکینہ نے انکار کر دیا تھا کہ میں تم جیسے کالے سے کیوں شادی کرنے لگی، اپنی شکل دیکھی ہے تم نے کبھی؟ تم اس قابل نہیں ہو کہ مجھ جیسی خوبصورت لڑکی تمہیں پسند کرے۔ وہ پڑھا لکھا تھا، اس لیے امریکہ میں اس کی نوکری لگ گئی اور وہ چلا گیا۔ پورے 7 سال بعد واپس آیا تھا، اور سکینہ کو اپنے اس رویے پر اور اس وقت پر افسوس ہو رہا تھا، پچھتاوا ہو رہا تھا۔ گاؤں میں ایک شادی تھی، اس لیے سبھی اس شادی میں شریک ہوئے۔ فاروق کو دیکھ کر تو سکینہ اپنی نظریں جھپکنا بھول گئی۔ نہ تو اس کی رنگت اتنی سانولی رہی تھی، نہ ہی وہ ویسا لگتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے امریکن بوائے ہو۔ بہرحال بہت سے خاندان کی خواتین کی خواہش تھی کہ فاروق ان کا داماد بن جائے۔ فاروق نے بس ایک سرسری سی نظر سکینہ پر ڈالی تھی اور پھر ہٹا دی، لیکن سکینہ کا دل تو جیسے اسے دیکھ کر بے چین ہوا تھا۔ رونا آ رہا تھا کہ کاش اس کی بات مان لیتی، وہ تو رشتہ لانے کو بھی تیار تھا۔ اس کے ابا شاید انکار بھی نہ کرتے، بے شک جانتے تھے کہ بچپن سے اس کی منگنی دین محمد سے ہوئی ہے، لیکن پھر بھی فاروق کا رشتہ مان لیتے کیونکہ وہ پڑھا لکھا بھی تھا اور اچھا کماتا تھا۔ لیکن سکینہ نے اس کی سانولی رنگت پر چوٹ کی تھی۔ کچھ دیر بعد خود ہی فاروق سکینہ کے پاس آیا اور اس سے خیر خیریت پوچھنے لگا کہ اس کی شادی کہاں ہوئی ہے، کس سے ہوئی ہے۔ وہ جانتا تو تھا مگر جان بوجھ کر پوچھ رہا تھا تاکہ اسے احساس دلا سکے کہ پڑھ لکھ کر بھی وہ ایک کسان کے حصے میں آئی ہے۔ اگر آج فاروق کی بات مان لیتی تو امیر ہوتی۔ سکینہ کہنے لگی، ہاں میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ، اب تو بڑے آدمی بن گئے ہو۔ وہ کہنے لگا، ہاں اللہ کا شکر ہے، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی، مجھے ٹھکرا کر تو تم نے اپنایا بھی تو کس کو اپنایا؟ ایک کسان کو؟ یہ سن کر سکینہ نے نظریں چرائیں، پھر اپنے موٹے موٹے آنسو بہانے لگی، کہنے لگی تمہیں کیا بتاؤں میں اپنے کیے پر کتنا شرمندہ ہوں۔ میں نے تمہاری قدر نہیں کی، کاش کہ میں تمہاری بات مان لیتی۔ تمہیں نہیں پتا میرے ماں باپ نے مجھ پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ زبردستی میرے ماں باپ نے میری شادی اپنے کسان بھتیجے سے کروا دی۔ تم تو جانتے ہی ہو، تمہارا بھی تو کزن ہی لگتا ہے، اس کے اندر ترقی کے جراثیم ہی نہیں ہے، بس وہی کھیتی باڑی۔ گھر آتا ہے تو اس کا حلیہ دیکھ کر میرا جی متلانے لگتا ہے، دل نہیں چاہتا کہ 2 گھڑی اس کے پاس بیٹھوں۔ میں بڑی تکلیف میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ سن کر فاروق نے اسے اپنا نمبر دیا، کہنے لگا باقی باتیں فون پر کریں گے۔ یہ دیکھ کر تو سکینہ جیسے خوش ہو گئی، اسے لگا کہ شاید اس کی قسمت بدل جائے گی۔ رات ہوتے ہی جب اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر سو گیا ہے تو وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی، اپنے موبائل سے فاروق کا نمبر ملایا۔
فاروق بھی شاید اسی کے فون کا منتظر تھا۔ پہلی بیل پر اس نے فون اٹھا لیا۔ کہنے لگا کہ تمہارا شوہر کیا اس طرح سے تمہیں فون پر بات کرنے دیتا ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں، میں تو چھپ کر آئی ہوں، وہ تو سو رہا ہے۔ فاروق اسے باتیں کرنے لگا، اپنے امریکہ کے قصے سنانے لگا جسے سکینہ بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی۔ پھر کہنے لگا میری ماں میرے لیے رشتے دیکھ رہی ہے، کہتی ہے بہت خوبصورت لڑکی لے کر آئے گی۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ اب میری ماں کو مشکل پیش نہیں آئے گی، اسے خوبصورت لڑکی مل جائے گی۔ یہ سن کر سکینہ کہنے لگی ارے کہاں، گاؤں میں مجھ جیسی حسین لڑکی ہوگی، اور اگر ہوگی بھی تو پڑھی لکھی نہیں ہوگی۔ امریکہ میں آپ کے ساتھ کیسے سروائیو کر سکے گی؟ پڑھے لکھے ہونا بھی تو ضروری ہے۔ فاروق کہنے لگا ہاں تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اب تمہاری تو شادی ہو گئی، تم تو مجھے نہیں مل سکتی۔ ظاہری سی بات ہے تم میری خاطر اپنے شوہر کو تھوڑی چھوڑو گی۔ سکینہ کہنے لگی میں تو بہت دکھی ہوں، آپ کو نہیں پتا کس عذاب میں زندگی گزار رہی ہوں، اس شخص کو تو میری قدر ہی نہیں ہے۔ فاروق کہنے لگا اچھا مجھے تو تمہاری باتیں سن کر تم پر ترس آ رہا ہے، کس بے قدرے انسان سے تمہاری شادی ہو گئی؟ ارے دین محمد صرف ایک کسان ہے، سادی سی زندگی جینے کا عادی ہے، اس کی شادی کسی عام شکل و صورت کی لڑکی سے ہو جاتی، کم پڑھی لکھی سے بھی ہو جاتی تو وہ خوش رہ لیتا۔ یہ سن کر سکینہ کہنے لگی کہ میں تو اپنی زندگی سدھارنا چاہتی ہوں، مجھے نہیں رہنا دین محمد کے ساتھ۔ اسی وقت آہٹ ہوئی تو سکینہ نے فون بند کر دیا۔ دیکھا تو اس کی ساس شاید پانی پینے کے لیے اٹھی تھی۔ سکینہ کو دیکھ کر کہنے لگی تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کمرہ آگ برسا رہا ہے، اس لیے آئی تھی ہوا کھانے کے لیے، ایک تو یہاں پر تفتیشی ختم نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ اب تو اسے دین محمد اور بھی برا لگنے لگا تھا۔ روزانہ وہ فاروق سے باتیں کرتی اور دین محمد کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دیتی تھی، لیکن 1 مہینے بعد اسے پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے۔ اس خبر نے تو جیسے اس کی جان نکالی تھی، کیونکہ فاروق نے گاؤں میں حویلی جیسا گھر بنوانا شروع کر دیا تھا جو تیزی سے تعمیر ہو رہا تھا۔ فاروق کہہ رہا تھا کہ جیسے ہی یہ بن گیا میری ماں میری شادی کر دے گی۔ سکینہ سوچنے لگی کہ اگر اس نے بچہ پیدا کر لیا پھر تو وہ ساری زندگی دین محمد کے ساتھ ہی رہے گی، اور یہ اس کی بہت بڑی مجبوری بن جائے گا۔ پھر تو فاروق کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ اس نے صبح صبح ہی میکے جانے کی ضد کی۔ دین محمد تو بہت خوش تھا کہ باپ بننے جا رہا ہے۔ یقیناً آہستہ آہستہ سکینہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جب اپنا بچہ ہوگا تو اس کی توجہ خود بخود دین محمد کی طرف ہو جائے گی۔ لیکن سکینہ تو کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی تھی۔ جیسے ہی میکے پہنچی وہیں سے گاؤں کی لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی کہ وہ یہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ وہ لیڈی ڈاکٹر اس کی پرانی جاننے والی بھی تھی اور کچھ اس سے دوستی تعلق بھی تھے۔ وہ کہنے لگی کیا مطلب؟ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے تم پر رحمت کر دی ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے بچہ نہیں چاہیے، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، اس بچے کو ضائع کر دو، تم جتنے پیسے کہو گی میں تمہیں دوں گی۔ پھر اپنے ہاتھ میں پہنا سونے کا کنگن اتار کر اس کو دے دیا۔ وہ کچھ ضرورت مند تھی اس لیے اس کی بات مان گئی اور اس کا بچہ ضائع کر دیا۔ اپنے گھر آ کر وہ بے حال ہو کر لیٹ گئی تھی۔ اگلے روز اس نے رونا شروع کر دیا کہ اس کا بچہ لگتا ہے ضائع ہو گیا ہے۔ یہ سن کر دین محمد دوڑا بھاگا آیا تھا۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس اس کی ساس اور ماں اسے لے گئی جہاں ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی بچہ تو ضائع ہو چکا ہے، شاید بہت زیادہ کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ دین محمد تو ایک مرد ہوتے ہوئے ضبط نہیں کر پایا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بہرحال سکینہ نے بھی پورا ڈرامہ رچایا تھا، ماں کے گھر ہی رہنے لگی۔ جیسے ہی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو سسرال نہیں جا رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ پھر دین محمد اسے حاملہ نہ کر دے اور کہیں فاروق اسے چھوڑ ہی نہ دے۔ فاروق کی خاطر اس نے یہ سب قدم اٹھایا تھا۔ فاروق اسے کہنے لگا کہ اب تم جلدی سے اپنے شوہر سے پوچھو تاکہ میں تم سے شادی کر سکوں۔ سکینہ کہنے لگی تمہاری ماں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ وہ کہنے لگا اگر میری ماں کو اعتراض ہوا بھی تب بھی میں تم سے شادی کروں گا، ظاہری سی بات ہے مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے، مجھے تو واپس امریکہ جانا ہے اور میں تمہیں لے کر چلا جاؤں گا۔ آج کل تو سکینہ یہی خواب دیکھ رہی تھی
1.5 مہینے بعد دین محمد اسے دوبارہ لینے آیا کہ واپس گھر چلو، تم کیا میکا سنبھال کر بیٹھی ہو؟ مگر وہ کہنے لگی کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، میں تمہارے ساتھ ایسی تنگی کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ کہنے لگا تمہیں ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ بس میں نے کہہ دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تمہیں اماں کی باتیں بری لگتی ہیں تو میں تمہارے لیے الگ گھر کا انتظام کر دیتا ہوں، تم وہاں اپنی مرضی سے رہ سکتی ہو، لیکن میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور اپنی بیوی کو کون چھوڑتا ہے؟ تم کیوں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ تم جانتی ہو کہ طلاق یافتہ عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی اور ہمارے گاؤں میں ایسی عورتوں کو برا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن سکینہ کے سر پر تو فاروق کی باتیں اور اس کی محبت سوار ہو گئی تھی۔ کہنے لگی میں کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہوں، پڑھی لکھی ہوں اور پھر خوبصورت بھی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر میں نے تم سے طلاق لے لی تو کیا مجھے کوئی اپنائے گا نہیں؟ ارے بہت ہیں مجھے اپنانے والے، تم اپنی خیر مناؤ کہ میرے بعد تمہیں کون پوچھے گا۔ اچھی خاصی تذلیل وہ دین محمد کی کر چکی تھی، لیکن وہ پھر بھی مفاہمت کے لیے تیار تھا۔ 3-4 دن ہو گئے تھے اسے سمجھا رہا تھا۔ سکینہ کے گھر والوں نے بھی سمجھایا، یہاں تک کہا کہ اگر تم نے یہ فیصلہ کیا تو ہم تمہیں نہیں سنبھالیں گے، تم کیسے زندگی گزارو گی؟ تمہارا باپ تمہیں اس گھر میں نہیں رکھے گا، تمہاری اور بھی بہنیں ہیں، ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ تمہارا شوہر اتنا اچھا ہے، اچھا کماتا ہے، اب تو تمہیں الگ گھر لے کر بھی دینے کو تیار ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ لیکن سکینہ کی نہ ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ بالآخر دین محمد نے اسے طلاق دے دی، لیکن خود بہت رویا تھا۔ سکینہ کو تو ذرا بھی افسوس نہیں تھا۔ اس کی والدہ نے اسے بڑی باتیں سنائیں کہ مجھے پتا ہے تو نے یقیناً کسی کی باتوں میں آ کر یہ سب کچھ کیا ہے، تو نے ہیرے کو ٹھکرایا ہے، ہمیشہ بد نصیبی ہی تمہارا مقدر بنے گی۔ لیکن سکینہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے فاروق کو فون کیا اور بڑی خوشی خوشی بتایا کہ اس نے طلاق لے لی ہے۔ فاروق کہنے لگا یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، چلو پہلے تم عدت پوری کر لو، پھر میں اپنی ماں کو بھیجوں گا۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی۔ جیسے ہی اس کی عدت پوری ہوئی اس کے گھر والے سکینہ سے مکمل طور پر بات چیت ختم کر چکے تھے، بلکہ جیسے ہی اس کی عدت پوری ہوئی اس کے باپ نے کہا کہ چھت پر ایک کمرہ ہے، ایسا کرو کہ وہاں پر رہنا شروع کر دو، تمہاری شکل دیکھوں گا تو مجھے تم پر غصہ آئے گا اور میں نہیں چاہتا کہ بیٹی پر ہاتھ اٹھاؤں یا پھر نفرت کا اظہار کروں۔ میری دوسری بیٹیاں بھی ہیں، مجھے اب ان کے بارے میں سوچنا ہے، تمہیں 2 وقت کی روٹی مل جایا کرے گی۔ وہ کہنے لگی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے 2 وقت کی روٹی کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے؟ ارے میں تو عیش کروں گی اور آپ سب لوگ میری زندگی پر رشک کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے جب فاروق سے رابطہ کیا تو وہ کہنے لگا ہاں تم میرے گھر آ جاؤ۔ وہ کہنے لگی میں کیسے آ سکتی ہوں؟ تم اپنی ماں کو بھیجو تاکہ وہ میرا رشتہ مانگے۔ وہ کہنے لگا گھر تو آؤ، میری ماں رشتہ بھی مانگ لے گی۔ وہ کہنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ سکینہ تو جیسے اس کے پیار میں اندھی ہو چکی تھی، اس کے گھر گئی، لیکن جیسے اس کے گھر گئی اس کے ہوش اڑ کر رہ گئے، کیونکہ بہت خوبصورت پیاری سی لڑکی فاروق کے برابر میں ہی بیٹھی تھی، کپڑوں سے لگ رہا تھا کہ جیسے نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ جیسے ہی سکینہ کو فاروق کی ماں نے دیکھا تو کہنے لگی تم کیوں آئی ہو؟ فاروق کہنے لگا یہ میری شادی کی مبارکباد دینے آئی ہے، اصل میں یہ عدت میں تھی نا، ہماری شادی اٹینڈ نہیں کر سکی۔ یہ سن کر تو سکینہ کے ہوش اڑ گئے تھے، کہنے لگی تم مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتے ہو؟ فاروق کی ماں اور بیوی حیران ہوئی، کہنے لگا ویسے ہی جیسے تم نے دیا تھا، تم نے تو مجھے میری کالی رنگت پر ٹھکرایا تھا، اب دیکھو تم سے زیادہ خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی مجھے اسی گاؤں میں مل بھی گئی، اور تمہاری طرح بھی نہیں ہے کہ پیسوں کی لالچ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لے۔ مجھے تبھی بہت غصہ آیا تھا، میں تو اسی وقت سوچ چکا تھا کہ یوں ٹھکرائے جانے پر تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم سے بدلہ لوں گا، اور تم تو میرے لیے بہت ہی آسان ہدف ثابت ہوئی، پکے ہوئے پیڑ کی طرح تم میری گود میں آن پڑی، مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا۔ اب چلو اور جا کر اپنے باپ کی دہلیز پر بیٹھو، تمہیں کوئی پوچھنے نہیں آئے گا، کیونکہ جو عورت اپنے شریف نیک شوہر کی قدر نہ کرے اسے ساری زندگی دنیا کی بے قدری دیکھنی پڑتی ہے۔ دین محمد بہت اچھا انسان تھا، بہت نیک تھا، محنتی تھا، اور جتنے پیسے امریکہ میں کماتا تھا اتنے ہی پیسے وہ دین محمد اپنی کھیتی باڑی سے کما لیتا تھا۔ بس یہی تھا نا کہ انگوٹھا چھاپ تھا، سادہ لو تھا، تم سے محبت کرتا تھا لیکن تم نے قدر نہیں کی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ امریکہ میں نوٹ درختوں پر اگتے ہیں؟
کہ جو امریکہ جاتا ہے اسے ڈالر درختوں سے اتار کر استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ یہ جو گھر دیکھ رہی ہو نا، یہ میرے باپ کی محنت کا ہے۔ کب سے اس نے شہر میں زمین خرید رکھی تھی جن کی کروڑوں کی قیمت ہو گئی، اور ہم نے گاؤں میں اپنا بنگلہ بنا لیا، حویلی نما، اور تمہیں لگا شاید میں امریکہ سے اتنے پیسے لایا ہوں۔ عقل کی اندھی عورتوں کی یہی نشانی ہوتی ہے۔ اب دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، میرا بدلہ پورا ہو چکا ہے۔ سکینہ تو پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی کہ یہ اس نے کیا کر دیا، اپنی ہی زندگی برباد کرتی تھی۔ اس شخص کی باتوں میں آ کے اپنا بچہ مار ڈالا، اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ جب لٹ پھٹ کر اپنے گھر آئی تو باپ نے بھی سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ چھت پر رہنے لگی، اس کا کھانا پینا تک الگ کر دیا گیا تھا۔ گاؤں والے سے دیکھتے ہی اپنا رخ بدل لیتے۔ دین محمد کی پھر سے شادی ہو گئی۔ لڑکی زیادہ خوبصورت نہیں تھی لیکن بہت اچھی تھی۔ اللہ نے اسے 2 بیٹوں سے بھی نواز دیا۔ زندگی سکینہ کی برباد ہوئی تھی کیونکہ اس نے شوہر کی قدر نہیں کی تھی۔ اسے اپنے تعلیم یافتہ اور خوبصورت ہونے کا گھمنڈ تھا۔ اس غرور نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔